सिर्फ आज न्यूज़ पर। आज व्यू 360 में ट्रंप इंतजामिया का चीन पर मौशी दबाव जरूरत से ज्यादा है या कम? उनको भी हम पासपोर्ट दिलवाएंगे और आईडी कार्ड दिलवाएंगे। पाकिस्तान में मुकीम अफगान और बंगाली बाशिंदों को शहरियत देना कितना पेचीदा मामला है? और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में यौम आशूर की रिवायात। सीपेक में सऊदी अरब को शामिल करने पर वाशिंगटन को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, इसका भी जायजा लेंगे हम आज के शो में। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मैं हूं आपकी मेज़बान सारा जमान। ट्रंप इंतजामिया ने रूस से फाइटर जेट्स और मिसाइल निज़ाम खरीदने के नतीजे में चीनी फौज पर माली पाबंदियां आयद कर दी हैं। इनका इतलाक फौज के हथियार और साजो सामान के शोबे और उसके डायरेक्टर पर होगा। चीन ने अमेरिका से पाबंदियां वापस लेने का मुतालबा किया है। अमेरिका ने दरअसल 2016 के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत पर रूस पे दिफाई साजो सामान फरोख्त करने पर पाबंदियां आयद की थी, जिनके दायरे में उससे हथियार खरीदने वाले मुल्क भी आते हैं। ये इस हफ्ते चीन के खिलाफ भी ट्रंप इंतजामिया का दूसरा बड़ा इक़दाम है। चीनी दरामदात पर भी अब तक के सबसे भारी इजाफी टैक्सों का ऐलान इसी हफ्ते के आगाज पर हुआ। वाशिंगटन और उसके बाहर ये बहस जारी है कि सदर ट्रंप चीन पर जो तिजारती दबाव डाल रहे हैं वो जरूरत से ज्यादा है या कम। जी बहुत साल पहले किया जाना चाहिए था। दूसरे सदर को ये करना चाहिए था, लेकिन ये बाइस शर्म है कि ऐसा नहीं किया गया। सदर ट्रंप जो कर रहे हैं, अमेरिका में बहुत से लोग ऐसा बहुत अरसे से करना चाहते थे, यानी चीन के बारे में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना। हमारे मुल्क के लिए कई बरसों से नुकसानात बहुत बढ़ते जा रही हैं और अब हम मजीद ऐसा नहीं होने देंगे। सदर ट्रंप ने इसी हफ्ते चीनी मसनूआत पर मजीद $2 खरब के महसूलात आयद करने का ऐलान किया है, जिसके जवाब में चीन ने भी अमरीकी दरामदात पर $60 अरब के महसूलात लगा दिए हैं। इन इक़दामात से अमरीका और चीन के दरमियान शदीद तजारती जंग का खतरा पैदा हो गया है, मगर वाशिंगटन में कुछ का कहना है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं चीन के साथ तिजारती जंग नहीं चाहता, ताहम तिजारत मुनसिफाना होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि जिंदगी में ये बहुत सादा सा फलसफा है कि उन्हें अमेरिका में इतनी ही तिजारत करने की इजाजत होनी चाहिए जितनी चीन में अमेरिका को हासिल है। ये मुनसिफाना क्यों ना हो और हकीकत में ऐसा क्यों होने दिया जाए। ताहम कुछ लोगों को तशवीश है कि सदर ट्रंप के इक़दामात की समत दुरुस्त नहीं। वो खास तौर से कनाडा, मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन जैसे अमरीकी इत्तेहादियों की स्टील और एल्यूमिनियम की मसनूआत पर दरामदी महसूलात आयद किए जाने पर सवाल उठाते हैं। उनकी राय में ये वो इत्तेहादी हैं जिनकी मदद से चीन पर दबाव डाला जा सकता है। मुझे इस बात पर परेशानी है कि सदर ट्रंप अपने करीबी इत्तेहादियों पर महसूलात आयद कर रहे हैं और इस इक़दाम से आलमी तिजारत में हम कमजोर पड़ते जा रहे हैं। ऐसा लगता है अमेरिका अभी अभी होश में आया है और जो हम कर रहे हैं इसका कोई जवाब नहीं। बिल्कुल ऐसा है, रेडी सेट फायर। और इस तनाज़े के सियासी मुज़ामरात भी हो सकते हैं। हालांकि इन महसूलात से अमरीकी सार्फिन के लिए कीमतों में किसी ड्रामाई तब्दीली का फौरी इम्कान नहीं। इनसे सदर ट्रंप के कुछ अहम वोटर्स पर असर देखा जा सकता है। उनमें वो किसान भी शामिल हैं जो अपनी मसनूआत चीन बरामद करते हैं। चूँकि हम एक जमहूरियत है, हमारा सियासी निज़ाम वोटर्स के नुक्ता नज़र से मुतासिर होता है। लिहाजा अमरीका में नवंबर में एक इंतखाब होने वाला है और वो चीन के अगले इंतखाब से पहले होगा। अमेरिका और चीन की तरफ से एक दूसरे पर आयद महसूलात 24 सितंबर से नाफिजुल अमल हो जाएंगे। बिलगालों के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। पाकिस्तान अपनी मौशी मुश्किलात के हल के लिए चीन और सऊदी अरब की तरफ देख रहा है। पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब को अब सीपेक में शिरकत की दावत के बाद मुमकिन है तीनों मुल्क मिलकर एक बड़े मौशी मंसूबे पर काम करें, लेकिन वाशिंगटन फिक्रमंद है कि चीन अपने मौशी मंसूबों के जरिए दूसरे मुल्कों के अहम वसाइल अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो सीपेक में अमेरिका के एक अहम इत्तेहादी यानी सऊदी अरब की शमूलियत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल। डॉक्टर साहब वेलकम टू व्यू 360। पहले तो यही बताइए कि अगर सऊदी अरब सीपेक का हिस्सा बन जाता है तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा?
دیکھیے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ جہاں تک پاکستان، چین اور اب سعودی عربیہ کا معاملہ ہے، یہ لانگ ٹرم قسم کی انویسٹمنٹ کا معاملہ ہے، یہ شارٹ ٹرم فائنینسنگ کا معاملہ نہیں ہے جس وقت پاکستان کو بہت ضرورت ہے. لیکن جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ اس کے اوپر ان جو نئے ریلیشن شپ پیدا ہو رہی ہیں اس کا فائدہ سب سے زیادہ کس کو ہوگا؟ میرا خیال ہے یہ سب فائدہ سب کو ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چین اپنی ٹریڈ اور دوسری ریلیشنز کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے سیپیک ایک بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں اور مڈل ایسٹ اور خاص طور پر اس میں سعودی عربیہ اور دوسرے GCC ممالک بڑی اہمیت رکھتے ہیں مارکیٹ کے طور پر. اس لیے یقیناً چین کو فائدہ ہوگا کیونکہ اس سے ایک تو ان کو کریڈینشل بھی ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ ان کے لیے مارکیٹ کھل جاتی ہے. جہاں تک سعودی عربیہ اور دوسرے ممالک کا تعلق ہے ان کا فائدہ یہ ہے کہ ان کی اکنامک ڈائیورسیفیکیشن کو تقویت ملتی ہے. وہ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آئل سے نکل کے نان آئل کی طرف جا رہے ہیں تو اس کے لیے اس قسم کی ٹرانزیکشن میں شامل ہونا ان کی نان آئل گروتھ میں بہت حد تک کام کرے گا. اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اب سعودی عربیہ نے خاص طور پہ اب ایکسٹرنل انویسٹمنٹ جو ہیں ان کو دوبارہ بڑھانا شروع کر دیا ہے آئل قیمت بڑھنے کے بعد. تو اس کے لیے ان کو سیکیور قسم کی انویسٹمنٹ چاہیے اور یہ انویسٹمنٹ اچھی خاصی سیکیور ہے، نزدیک ہے اور اس کے لانگ ٹرم بینیفٹس صرف اکنامک ہی نہیں بلکہ پولیٹیکل بھی ہوں گے. سبھی کا فائدہ ہوگا. لیکن اس میں ایک پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ یہ لانگ ٹرم ہے، شارٹ ٹرم نہیں ہے. پاکستان کو تو شارٹ ٹرم میں مدد کی ضرورت ہے. سعودی عرب کے ساتھ اس دفعہ جو ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی، کیا آپ کو لگتا ہے ریئلسٹیکلی پاکستان کو کیا معیشت کو خاص طور پہ کیا سہارا ملے گا؟ بیکاز ایک ایشو ٹرانسپیرنسی کا بھی ہے. پاکستان کی سعودی عرب کے ساتھ جو مالی ڈیلنگز ہیں ان میں وہ 100% ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتی ہیں، نہیں پتا ہوتا کہ کہاں سے پیسہ آیا، کب آیا، کیسے آیا، کس لیے استعمال ہوگا. تو اس ریفرنس سے مجھے یہ بتائیے کہ شارٹ ٹرم میں پاکستان کی معیشت کو کیا سہارا مل سکتا ہے سعودی عرب سے؟ وہ تو صرف اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ اگر سعودی عرب اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے یا اپنی ریسورسز سے استعمال کر کے پاکستان کو فائنینسنگ پرووائڈ کرے، شارٹ ٹرم فائنینسنگ، جس کی وجہ سے پاکستان کے ایکسٹرنل ریزروز بڑھیں اور جیسے وہ بڑھیں گے تو اس کی وجہ سے ایکسچینج ریٹ اسٹیبلائز ہو جائے گا اور جو پاکستان کے اندر انسرٹنٹی ہے وہ کم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے گروتھ پیدا ہو سکتی ہے اور شارٹ ٹرم مشکلات جو ہیں ان کو حل کرنے میں کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے. تو اب تھوڑا واپس سی پیک پر ہی آتے ہیں اور واشنگٹن کے کچھ کنسرنز کی بات کرتے ہیں. جیسا ہم نے کہا بھی کہ ڈی سی میں کنسرن یہ ہے کہ چائنا کے ڈیٹ ٹریپ میں آ سکتا ہے پاکستان. اب ایک بڑا اتحادی امریکہ کا اس میں شامل ہو رہا ہے. کیا کنسرنز ہو سکتے ہیں واشنگٹن کے اور کیا یہ ممکن ہے کہ واشنگٹن ان کے بارے میں سعودی عرب سے بات کرے اور اس کو کسی کنونس کرنے کی کوشش کرے ٹو مے بی چینج اٹس آؤٹ لک آن دس؟ دیکھیے جہاں تک امریکہ اور چین کا تعلق ہے وہ ایک قسم کی کولڈ وار بنتی جا رہی ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر چین کا فائدہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے امریکہ کو نقصان ہوتا ہے. یہ غلط بات ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا. کچھ ایسی ایشوز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دونوں جو فریقین ہیں، جو حریفین ہیں، ان کو فائدہ پہنچتا ہے اور اس میں بیسیکلی میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. جس طرح چین گلوبل اکانومی میں انٹیگریٹ ہوگا، زیادہ سے زیادہ انٹیگریٹ ہوگا، اس وقت اس کی وجہ سے اس کی اپنی جو انفلوئنس ہے وہ ماڈریٹ ہو جائے گا، وہ انفلوئنس افیکٹو اور کنسٹرکٹیو ہوگا. اسی طرح جہاں پر سعودی عربیہ کا تعلق ہے، سعودی عربیہ بھی اپنا کو ڈائیورسیفائی کر رہا ہے. وہ اپنے کام کے طرح سے کہتے ہیں ایگز ایک باسکٹ میں ڈالنا نہیں چاہتا. تو اس کی وجہ سے اگر ان کی ریلیشن شپ چین کے ساتھ بڑھتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ چین کے ایک قسم کے ریپرزینٹیو یا ساتھی بن جاتے ہیں مڈل ایسٹ کے لیے، تو اس کا سب کو فائدہ ہوتا ہے. آلرائٹ، سو واشنگٹن کو اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینا چاہیے. سب سے بڑی بات یہ کہ یہ زیرو سم گیم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان ہی ہے. سبھی کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر زبیر اقبال، آپ کے وقت کا اور آپ کی انسائٹ کا بہت شکریہ. اس موضوع پہ ماہرین کے تبصرے اور تجزیے ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے. ان کے لیے لاگ آن کیجئے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کے لیے بہت سے دلچسپ مضامین اور ویڈیوز بھی موجود ہیں جنہیں آپ دوسروں کے ساتھ بس ایک کلک کے ذریعے بآسانی شیئر کر سکتے ہیں. حال ہی میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں مقیم افغان اور بنگلہ دیشی باشندوں کو شہریت دینے کا اعلان کیا. اس پر بہت سی جماعتوں کی جانب سے سخت تنقید کے بعد وزیر اعظم نے یہ واضح کیا کہ یہ ایک خیال ہے، ان کا حتمی فیصلہ نہیں. افغان اور بنگلہ دیشی افراد کو پاکستانی شہریت دینا دراصل کتنا گھمبیر معاملہ ہے، اس کا جائزہ لیا ہے کراچی سے محمد ثاقب نے.
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق پاکستان میں تقریباً 20 لاکھ پناہ گزین مقیم ہیں۔ عالمی ادارے کے مطابق یہ دنیا میں مہاجرین کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ تاہم ملک کے سرکاری ذرائع کے مطابق یہ تعداد 50 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ ان میں افغان، بنگلہ دیشی، برمی اور دیگر قومیتوں کے لوگ بھی شامل ہیں۔ بہت سے لوگ کئی دہائیوں قبل یہاں آ کر آباد ہو گئے، لیکن شناختی دستاویزات نہ ہونے پر مسائل کم و بیش سب کے ایک جیسے ہی ہیں۔ ہم 32 سال ہو گیا پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ ہم جو ہے کاروبار صحیح نہیں کر سکتے ہیں، کاروبار سے ڈر لگتا ہے۔ اگر ہم کاروبار کریں ایسا نہ ہو ہم کو بھگا دے۔ ہم لوگ جہاں بھی جاتے ہیں NIC کارڈ مانگ رہے ہیں، اور NIC کارڈ کے بغیر ہم لوگوں کو سفر کرنے نہیں دیتے۔ ہاسپٹل میں جاؤ تو پہلے یہی مسئلہ آ جاتا ہے، بھائی آپ یہاں پر ڈیلیوری کے لیے آئے تو آپ کی شوہر کا NRC جمع کرائے۔ اب شوہر کا NRC نہیں ہے تو کہاں سے ڈیلیوری ہو، تو ان کو جو ہے نا ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ بڑا پریشانی اٹھانا پڑتا ہے، پیسے دے کے ڈبل ٹرپل پیسے دے کے تب جا کے ڈیلیوری کرنا پڑتا ہے۔ ان کو بھی ہم پاسپورٹ دلوائیں گے اور ID کارڈ دلوائیں گے۔ حال ہی میں پاکستان کے وزیر اعظم کی جانب سے افغان اور بنگلہ دیشی مہاجرین کو شہریت دینے کے اعلان اور اس پر سخت رد عمل کے بارے میں سیاسی تجزیہ کار مظہر عباس کہتے ہیں کہ ماضی میں کیے گئے ایسے دعووں پر آج تک عمل نہ ہو سکا۔ ماضی میں پاکستان نے ایک مرتبہ کوشش کی تھی کہ بنگالیوں کو، اور خود بنگالیوں نے بہت سی کوشش کی کہ وہ واپس بنگلہ دیش چلے جائیں، تو بنگلہ دیش کی حکومت نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ ہمارے شہری نہیں ہیں۔ جو بچہ آج سے 30 سال پہلے پیدا ہوا ہوگا وہ اس نے افغانستان تو نہیں دیکھا، اس نے پاکستان دیکھا ہے، لیکن اس کے جو پیرنٹس یہاں رہتے ہیں وہ اب بھی افغان شہری ہیں۔ تو اس میں اس چیز کو ایک انسانی ہمدردی کے طور پہ تو ضرور دیکھا جائے گا اور دیکھنا چاہیے، لیکن اس کا حل نکالنا چاہیے، اور اس کے حل کے لیے ملک میں اتفاق رائے بہت ضروری ہے۔ حل تو یقیناً ضروری ہے، لیکن موجودہ حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے ایک حل کو قوم پرست جماعتوں سمیت مختلف حلقوں کی جانب سے ملنے والی پذیرائی بھی چیلنجز کی اچھی عکاس ہے۔ ملک میں سٹیزنشپ ایکٹ موجود ہے، اس کے مطابق جو ہے اس پہ ہم یقین رکھتے ہیں۔ بہت سمپل بات ہے، مطلب آپ ایک غیر قانونی آدمی کو کیسے کہیں گے کہ میں نے دینی ہے؟ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ جو آپ بات کرتے ہیں تو یہ تو پھر آپ فلڈ گیٹس کھول دیں گے لوگوں کے لیے۔ دوسری جانب قانونی ماہرین شہریت دینے کے اعلان کے فیصلے میں تبدیلی کو اتنا آسان قرار نہیں دیتے۔ صرف ایک سرٹیفکیٹ کا یہ نام نہیں ہے، جب بھی کسی کو سٹیزن شپ دی جائے گی تو ظاہر ہے اس کا CNIC بھی بنے گا، اس کا پاسپورٹ بھی بنے گا، وہ دنیا بھر میں ٹریول کر پائے گا۔ اگر یہ پلان کر لیا گیا ہے کہ ان سب کو پاکستان کی شہریت دے دی جائے گی، جب وہ پاکستان سے باہر بھی ٹریول کریں گے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر، گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، ترمیم کرنی چاہیے، اور ترمیم کے بعد ان کو اس ملک کی شہریت دینی چاہیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سیاسی مخالفت اور قانونی پیچیدگیوں کا شکار یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں کہ دہائیوں سے شناخت سے محروم ان پناہ گزین مہاجرین کے مسائل فوری حل اور ان کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو سکے۔ محمد ثاقب، اردو VOA، کراچی۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ ترکی پچھلے کچھ عرصے سے معاشی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ ترک کرنسی لیرہ کی قدر میں اس سال نمایاں کمی آئی ہے۔ دوسری جانب دہشت گردی کی روک تھام کے نام پر اردوان حکومت کی جانب سے سخت قوانین کا اطلاق اور سیاسی مخالفین کی پکڑ دھکڑ سے ملک کے جمہوری امیج پر بھی بین الاقوامی سطح پہ سوال اٹھ رہے ہیں۔ اس سب کے باوجود ترکی آنے والے غیر ملکی سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ملکی وزارت ثقافت و سیاحت کے مطابق اس سال کے پہلے 7 ماہ میں 2 کروڑ سے زیادہ سیاح ترکی آئے۔ اس کی وجہ کیا ہے، یہ جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ترکی میں چھٹیاں گزارنے والے سیاحوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔
गुज़िश्ता साल जुलाई के मुकाबले में इस साल सयाहत में 12% इजाफा देखने में आया है। यहाँ सफर करना बहुत आसान है। आपको फौरन वीजा मिल जाता है, जिससे सयाहों का यहाँ आना और रहना आसान हो जाता है। यहाँ के लोग भी बहुत मिलनसार हैं। तुर्की की एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंसीज सयाहत में इजाफे का खैर मकदम करती हैं। उनका कहना है कि तुर्की एक मकबूल सयाहती मकाम है। इस साल जनवरी और जुलाई के दौरान 21.6 मिलियन गैर मुल्की सयाहों ने तुर्की का दौरा किया। यहाँ ये बात अहम है कि मगरिब से आने वाले सयाहों ने दोबारा तुर्की का रुख किया है और यूरोपीय सयाहों की तादाद में खातिरखा इजाफा हुआ है। फेरोज बगलिकाया का कहना है कि सियाहत एक ऐसा शोबा है जिसमें तुर्की दुनिया भर से मुकाबला कर सकता है। जब साहिल समुंदर, कुदरत, तारीख और सकाफत की बात आती है तो तुर्की में सब कुछ है। तो हम सियाहत में वही इजाफा देख रहे हैं जिसके हम हकदार हैं। जहां तुर्क करेंसी लीरा की कीमत में कमी मकामी शहरियों के लिए नुकसानदेह है, वहीं करेंसी की शरह तबादला बुलंद होने से सयाहों को फायदा हो रहा है। मुझे हैरत है कि ये मेरे अंदाजे से सस्ती तफरीह साबित हुई। उम्मीद है कि तुर्की की मईशत अपने शहरियों के लिए बेहतर हो जाए, लेकिन हमें सयाह के तौर पर इसी में फायदा है। सयाहत के शोबे से मुतालिक बाज अफराद कहते हैं कि तुर्की में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ा है, लेकिन सियाहत फरोग पा रही है। Yani Türk lirasının çok ucuz olması Türkiye'ye çok turist gelmesinin sebebi değil. गैर मुल्की सयाहों में इजाफे की वजह लीरा की कीमत ही नहीं, बल्कि ये भी है कि सयाह एक खूबसूरत और सहूलतों से भरपूर मुल्क में छुट्टियां गुजारना चाहते हैं। यूरोपीय सयाह तुर्की में सियासी माहौल के बायस पिछले कुछ सालों में यहाँ से दूर रहे, लेकिन उन्हें एहसास हो रहा है कि इससे बेहतर कोई और जगह नहीं। होटल और ट्रैवल एजेंसियां सियाहत में इजाफे से खुश हैं और पुर उम्मीद हैं कि 2019 में ये शोबा मजीद तरक्की करेगा। तान सितान के साथ फदा खलील, उर्दू VOA। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं। इतनी बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंचे वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। पाकिस्तान में हर साल बहुत से नौजवान इसलिए भी नौकरी हासिल नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास जॉब मार्केट के लिए ज़रूरी हुनर नहीं। लेकिन यह मसला खुसूसी तरबियती प्रोग्राम्स की मदद से हल हो सकता है। इसकी एक कामयाब मिसाल देखने के लिए चलते हैं वादी हुंजा, जहां खवातीन अब बढ़ई का काम सीख कर अपने पांव पर खड़ी हो रही हैं। देखते हैं आज की खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान के शुमाल में वाक़े वादी हुंजा अपनी खूबसूरती और मुनफरिद सकाफती रवायात की वजह से जानी जाती है, लेकिन इस इलाके की खवातीन भी किसी से पीछे नहीं। मेरा नाम आमना और मैं कारपेंट्री में काम करती हूँ। मैं फर्स्ट वीमन कारपेंटर हूँ। 2008 में मैंने स्टार्ट किया था कारपेंट्री। उस टाइम हम 2 खवातीन थे, मैं और मेरी साथी गुलशन। हम 2 ने स्टार्ट लिया था। अभी माशाल्लाह हमारे कारपेंट्री ग्रुप में 43 खवातीन काम करते हैं। खवातीन को माशी तौर पर खुद कफील बनाने का ये प्रोजेक्ट आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान ने शुरू किया है, जिससे अब तक 110 खवातीन तरबियत हासिल कर चुकी हैं। इन शोबों में कारपेंट्री या बढ़ई का काम भी शामिल है। पहले तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आरी चलाना, गुनिया पकड़ना, पेंसिल खींचना बहुत मुश्किल लग रहा था। कर जब हमने काम दिलचस्पी से लिया तो हमें मुश्किल नहीं लगा। हमने सोचा कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम ये जारी रखेंगे। क्योंकि मेरे अब्बू की बहुत पहले डेथ हो गई थी और मेरे घर में ऐसे में पढ़ने का बड़ा शौक़ था, लेकिन मेरे सामने ऐसे रास्ते नहीं थे कि मैं आगे अपना एजुकेशन कंटिन्यू कर सकूं। लेकिन मैंने सोचा कि एक खातून होते हुए घर से निकल के कम से कम मैं अपने लिए और अपने फैमिली के लिए सपोर्ट करूं। शुरू में हमें बहुत से मुश्किलें यहाँ सामने आई,
ایون سوشل ہمارے معاشرے میں، کیونکہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا شروع میں. لوگ کہتے تھے کہ یہ مردوں کا کام ہے، آپ خواتین ہو کے یہ کام کیوں کر رہے ہیں. مگر انہوں نے شکست نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا تھا. اپنی بہترین صلاحیتوں کو آزماتے ہوئے ہنزا کے مخصوص طرز کے فرنیچر سمیت عمارتوں میں لکڑی کا کام انہوں نے اس مہارت سے انجام دیا کہ لوگ سراہ رہے ہیں، بلکہ ان کا کام ماحول کو بچانے میں بھی مددگار ثابت ہو رہا ہے. التیت میں ہی ایک ابھی ہم نے بلڈنگ بنایا ہے، وہ پراپر میوزک سکول ہے جو کہ خواتین نے بنایا ہے اسے. اور ابھی ایک ماڈل ہم نے بنایا ہے جو ٹوٹلی ووڈن ایک گھر بنایا ہے. اور یہ ایک ہمارے پروجیکٹ کا ایک بڑا اچیومنٹ ہے کہ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم فارسٹ کو استعمال نہیں کرتے ہیں کیونکہ انوائرمنٹ کو ہم بچانا چاہتے ہیں. اسی لیے ہم لوکل گرون ووڈ جو ہے، گرین ووڈ جو ہم خود لگا سکتے ہیں، اسے ہم استعمال کرتے ہیں. فرمان بی بی نے اپنے اس کام کی وجہ سے نہ صرف اپنی تعلیم مکمل کی بلکہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی پڑھایا. میرے گھر میں بہت سے فائنینشیل مسئلہ تھے تو اس وجہ سے میں نے جوائن کیا تھا. ابھی ماشاءاللہ سے میں گھر کو بھی سپورٹ کر رہی ہوں اور اپنا ایجوکیشن بھی میں نے کنٹینیو کیا ہوا ہے. جو میری چھوٹی سسٹر تھی اس کو ماسٹرز کروایا اور میرے بھائی بھی تھے تو ان کو پڑھایا ہے میں نے. خواتین جہاں کہیں پہ بھی نکلتی ہیں تو ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. مسئلہ ان کے وقار کا ہوتا ہے، مسئلہ ان کے لیے مذہب کا ہوتا ہے، مسئلہ ان کے لیے کلچر کا ہوتا ہے، ان کے سوشل نارمز کا ہوتا ہے. لیکن جب وہ باہر نکل کے اپنے لیے کچھ کرتی ہے جس میں اسے اجرت ملے، تھوڑا بہت اپنے بچوں کا دیکھ بھال کرے، تو وہاں پہ وقار بھی ہے، وہاں پہ کلچر بھی ہے، وہاں پہ مذہب بھی ہے، وہاں سب کچھ ہے اس کے لیے. آمنہ کہتی ہیں کہ خواتین کو اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنے کی آزادی نہیں، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. کچھ سیاسی لیڈرز بن کے آتے ہیں ہمارے سامنے لیکچر دینے کے لیے، کچھ مذہبی لیڈرز آتے ہیں ہمارے سامنے لیکچر دینے کے لیے. ہمیں سوچنے کے لیے موقع ہی نہیں دیتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ایز اے خاتون. لیکن آمنہ اور ان کی ساتھیوں نے اپنا راستہ خود چنا ہے اور پرعزم ہے کہ اپنے ملک کی دوسری خواتین میں بھی خود انحصاری اور معاشی خود مختاری کی اہمیت کا احساس اجاگر کر کے رہیں گی. آج دنیا کے کئی ملکوں میں یوم عاشور عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. جانے سے پہلے دیکھتے ہیں پاکستان سے باہر سانحہ کربلا کو یاد کرنے کی کچھ روایات. کبھی کبھی زنجیر اور خنجر زنی کے ساتھ یہ ماتم شدت اختیار کر جاتا ہے. عراق کے شہر بغداد اور بصرہ میں مرد اپنے سروں کو خنجروں سے کاٹ رہے ہیں اور ان کے چہروں اور کپڑوں سے خون ٹپک رہا ہے. یہ ان کی جانب سے امام حسین کے ساتھ محبت کے اظہار کا انداز ہے جن کا سر ان کے دشمنوں نے تن سے جدا کر دیا تھا. خون ایک سادہ سی چیز ہے جو ہم حسین کو پیش کر سکتے ہیں. دراصل یہ کچھ بھی نہیں. اگر ہم ان کے لیے اپنی جان بھی دے دیں تب بھی کافی نہیں. آخرت کے روز حسین کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، اپنی جانیں، اپنے بچے اور اپنے خاندان. ماتم زنی ایران کے دارالحکومت تہران میں اتنی شدید نہیں. گرینڈ بازار کے اس ٹینٹ کے نیچے لوگ نوحہ خوانی پر رونے کی رسم ادا کر رہے ہیں. دوسرے مقامات پر نوجوان ڈھول کی تھاپ پر مگن ہیں. تہران کے گرینڈ بازار بزرگ میں روایتی اور ٹھیک انداز میں سوگ منایا جاتا ہے اور یہ بہتر ہے. اگر آپ وہاں جائیں تو آپ مذہب کے بارے میں کچھ نیا سیکھیں گے. لیکن ہمارے دور میں صورتحال بدل گئی ہے اور کئی لوگ روایتی انداز میں غم منانا پسند نہیں کرتے. کچھ کمیونٹیز میں مسلمانوں نے ماتم زنی سے خود کو زخمی کرنے کی جگہ اب خون کا عطیہ دینے کا انتخاب کیا ہے. لبنان کے شہر بیروت میں ڈاکٹرز اور نرسز خون کا عطیہ دینے والوں کی رضاکارانہ مدد کر رہے ہیں. کربلا کا واقعہ احساس اور قربانی دینا سکھاتا ہے. خون ایک بہترین چیز ہے جو انسان عطیہ کر سکتا ہے. یہاں کئی اسپتالوں میں ہمارے رضاکار کام کر رہے ہیں. ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ وہاں جائیں اور خون عطیہ کریں. اکثر مسلم معاشروں میں عاشورہ اگرچہ 1 یا 2 دن جاری رہتا ہے لیکن اس کی تیاری میں ہفتوں مہینوں لگ سکتے ہیں. عراق کے شہر کربلا میں رضاکار گزشتہ 10 روز سے مسجد میں عبادت کے لیے آنے والوں کے لیے کھانا تقسیم کر رہے ہیں. ہم نے روزانہ 2 تازہ کھانے تقسیم کیے ہیں جو تقریباً 1000 کلو چاول اور سوپ پر مشتمل ہیں. ہم نے روزانہ 10,000 لوگوں کو کھانا کھلایا. ناشتے کے لیے ہم 5 سے 6 سینڈوچ بنا کر تقسیم کرتے ہیں. حضرت امام حسین کو 680 ہجری میں یزید کے ساتھ لڑائی میں شہید کر دیا گیا تھا. زلاٹک ہاک کے ساتھ وردہ خلیل، اردو VOA. یہ تھا آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.